बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इसरार अहमद माह रमज़ान में एक हिंदू कर्नल का रूह परवर वाक़या बयान करते हैं कि जब मैं हिंदुस्तान गया था तो वहाँ मुझे एक हिंदू कर्नल मिले जिन्होंने मुझे अपनी आप बीती कुछ यूँ बयान की कि मैंने 1976 में हाई स्कूल पास किया और आगे से मना कर दिया। 2 साल तक छुट्टी करता रहा। मेरे ताऊ और एक मौसा फूफा फौज में बड़े कर्नल हैं। वो घर आए। इन्होंने मुझे धमकाया कि अगर तू पढ़ने नहीं जाता तो तुझे फौज में भर्ती कर देंगे और तुझे लाम पर जाना पड़ेगा। मैंने दाखिला ले लिया और इंटर कर लिया, मगर फिर पढ़ने को दिल ना चाहा। मेरी माँ ने बाबा से कहकर मेरी शादी करवा दी और माँ की खुशी के लिए मैंने प्राइवेट बीए भी कर लिया। शादी के 2 साल बाद मेरे फूफा ने एक ज़रूरी काम के धोखे से बरेली बुलाया और मुझे बैरक में ले जाकर मेरे बाल कटवाए। वो फौज में कर्नल थे। सारे कागजात और मेडिकल करा के मुझे भर्ती कर लिया और मुझसे कहा कि तेरी भर्ती हो गई है, अब अगर तू भागेगा तो फौजी तुझे पकड़ कर लाएंगे और भगौड़ा करार देकर गोली मार देंगे या जेल में डाल देंगे। मुझे डर से ट्रेनिंग में जाना पड़ा। मेरा दिल नहीं लगता था और घर याद आता था, और घर से ज़्यादा घर वाली बेचारी बड़ी मोहब्बत करने वाली शरीफ औरत है। मैंने ट्रेनिंग में साथियों से कहा कि इस फौज से जान छूटने की क्या सूरत हो सकती है। मेरे एक साथी ने बताया कि अगर अफसर अनफिट कर दे तो काम आसान है। मैंने सोचा कि ये बहुत आसान है। मैंने पागलपन का बहाना किया, बहकी बहकी बातें करता, कभी हंसता और कभी हंसता ही रहता, कभी चीखता तो चीखता ही रहता। मुझे अस्पताल में भर्ती किया गया और मेडिकल चेकअप हुआ। डॉक्टर ने कह दिया कि ये बहाना है। मुझे अफसर ने बहुत गालियां दी और सख्त सज़ा की धमकी दी। लाचारी में फिर ट्रेनिंग शुरू हो गई। रोज़ परेड में सुबह के वक्त जैसे ही अफसर आए, मैंने राइफल खड़ी की और तंबाकू की पुड़िया हथेली पर डालकर इसमें चूना मिलाना शुरू किया। जैसे ही अफसर सामने आया, मैंने दूसरे हाथ से सलूट मारा और जय हिंद बोला। मेरे हाथ में तंबाकू को देखकर इसने पूछा, ये क्या है? मैंने हाथ आगे करके कहा, सर ये तंबाकू है, लो आप भी खा लो। वो धमका कर बोले, नालायक, तेरा बेल्ट नंबर क्या है? मैंने नंबर बता दिया। दोपहर के बाद इन्होंने मुझे दफ्तर में बुला लिया और मुझसे कहा, जब मैं दुश्मन के सामने हो तो तंबाकू खाएगा या गोली चलाएगा? मैंने अर्ज किया, साहब तंबाकू को खाकर गोली चलाने में तो मज़ा ही आ जाएगा। बहुत गुस्सा हुए मेरी फाइल निकाली और इस पर लाल कलम से अनफिट लिख दिया। मैंने जय हिंद कहकर खुशी से सलाम किया और रात को ही गाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गया। मेरे फूफा को मालूम हुआ तो इन्होंने घर फोन कर दिया कि भगौड़ा गद्दार फौज से जान बचाकर भाग आया है। मेरी बीवी मुझसे बात नहीं करती थी कि तू गद्दार भगौड़ा है। मैंने समझाया कि भाग्यवान यानी खुशकिस्मत, अगर वो जंग में बेच देते तू तो विधवा यानी बेवा हो जाती। अब मौज से साथ रहेंगे। बड़ी मुश्किल से इसकी समझ में आया और वो राजी हो गई। मैंने माँ को भी बहुत समझाया। कुछ रोज यार दोस्तों में आवारा फिरकर अपने बाबा के डर से प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार शुरू कर दिया। मेरी दोस्ती कुछ गलत लोगों से हो गई। झगड़े की जमीन खरीदी, मार पीट कर धमका कर कब्जा किया और बेच दी। न जाने कितने लोगों को सताया, कितनों का माल मारा। मार दाड़ के 19 मुकदमे मेरे जिम्मे लग गया। मैं जेल चला गया। किसी तरह जमानत हुई। मैं पहले जेल से बहुत डरता था, 2.5 महीने की जेल से और भी दहशत बढ़ गई। 2 बातें मुझ में पहले से ही मुसलमानों जैसी थी। जब होश संभाला, किसी मूर्ति, किसी देवी की पूजा नहीं की। और दूसरी ये कि नजफगढ़ से आगे एक जगह सूअर के गोश्त की दुकानें थी, मगर जवानी के दिनों में मुर्गा वगैरह खाने के बावजूद अव्वल तो उस रास्ते से गुजरना मुश्किल था। अगर जल्दी में गुजर जाता तो सांस रोक कर नीची निगाह करके गुजरता। सूअर के गोश्त को देख कर ही मुझे उल्टी सी आती थी। जेल से जमानत पर वापस आया तो मेरी माँ ने, जो बहुत धार्मिक यानी मजहबी हैं, हर शुक्रवार यानी जुमा को रोज़ा रखती थी, मुझसे कहा कि तू नासक है यानी मुल्हिद है, देवताओं को मानता नहीं बल्कि इनका अनादर बेअदबी करता है, इसलिए तेरे ऊपर इतनी आफत है। मुझे एक हनुमान की मूर्ति और हनुमान 40 दिया कि इसका जाप यानी विरद करो। मैं अंदर कमरे में माँ की जिद और कुछ डर की वजह से रोज़ हनुमान 40 का जाप करता। मुकदमे की आखिरी तारीख आई। एक औरत की गवाही थी। मैंने सुबह तड़के उठकर हनुमान 40 का जाप किया और प्रार्थना की यानी दुआ की। हालांकि दिल में विश्वास यही था कि
یہ بے جان مورتی ہے، اس میں کیا رکھا ہے؟ یقین کے ساتھ یا شاید لالچ میں دیر تک میں نے جاپ کیا اور پرارتھنا کی کہ گواہی ٹوٹ جائے۔ عدالت گیا تو اس عورت نے ڈٹ کر گواہی دی کہ جج سمجھ گیا کہ بات سچ ہے۔ مجھے غصہ آ گیا، یہ خیال بھی نہ رہا کہ عدالت ہے۔ میں نے غصے میں اس عورت سے کہا کہ تجھے باہر نہیں نکلنا ہے کیا؟ جج نے سن لیا اور برہم ہوا اور ضمانت کینسل کر کے جیل بھیجنے کا حکم کر دیا۔ 2 مہینے پھر جیل میں رہا۔ بابا جی نے کورٹ سے ضمانت کرائی۔ جیل سے گھر آیا تو پہلے کمرہ بند کر کے ہنومان کی مورتی پر جوتا گیلا کر کے بجایا، ہنومان چالیسا کو جلایا اور خوب گالیاں دی۔ ماں نے جوتے کی آواز سنی تو باہر سے بہت چیخی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں اپنی بیوی کو مار رہا ہوں، مگر جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ باہر ہے تو ان کی جان میں جان آئی۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ روز روز مقدموں کی تاریخوں سے میں کتنا پریشان تھا۔ ہمارے علاقے میں ایک ملا جی پھلوں کی ٹھیلی لگاتے تھے۔ میں نے ان سے بات کی کہ کوئی تعویذ وغیرہ بتاؤ، میں بہت پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کسی تعویذ والے کو نہ تو میں جانتا ہوں، نہ مجھے اس پر اعتماد ہے۔ ہاں، تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، روزانہ 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ میں پریشان تھا ہی، اس لیے میں نے صبح و شام 500 بار پڑھا۔ اصل میں مالک کو مجھ پر دیا یعنی رحم آ رہی تھی۔ پہلی تاریخ میں میں بری ہو گیا۔ 1 سال میں 11 مقدمے حق میں فیصلہ ہوئے۔ میں ملا جی کے پاس آنے جانے لگا اور ان سے کہا کہ بہت کچھ بتاؤ تاکہ سارے مقدموں سے میری جان بچے۔ انہوں نے خود کچھ بتانے کی بجائے مجھے ہندی میں ایک کتاب مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ دی۔ میں نے اس کو غور سے پڑھا۔ دوزخ کی سزاؤں کو پڑھ کر میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا۔ رات کو ڈراؤنے خواب بھی دکھائی دیتے۔ مجھے بار بار خیال آتا کہ میں نے کتنے لوگوں کی زمینیں دبائی ہیں، کتنے لوگوں کو مارا، اب میرا کیا ہوگا؟ مجھے اس کتاب نے بے چین کر دیا۔ مقدموں سے زیادہ رات دن موت اور دوزخ کا خوف سوار رہتا۔ میں سوچتا کہ اس دنیا کی عدالت کے 19 مقدموں سے زندگی خراب ہے تو اس مالک کے سامنے ان گنت مقدموں سے کیسے چھٹکارا ملے گا؟ میں نے ملا جی سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ میں نے اسلام کے بارے میں کسی کتاب کے لیے کہا تو انہوں نے اسلام کیا ہے لا کر دی۔ میری سمجھ میں اسلام آ گیا۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ میرا فوج میں دل کیوں نہیں لگا۔ اگر میں فوج میں رہتا تو یہ ظلم مار پیٹ نہ کرتا اور مرنے کا خیال بھی نہ آتا۔ میرے مالک نے مجھے ہدایت کے لیے فوج سے بھگا دیا اور الٹ پلٹ کام کروائے۔ اسلام قبول کرنے کے لیے میں امام بخاری کے پاس جامعہ مسجد دہلی گیا۔ پہلے تو ان تک پہنچنا ہی مشکل ہے۔ میں کسی طرح ترکیب سے کئی دنوں کی تگ و دو کے بعد ان کے پاس پہنچ گیا۔ امام صاحب نے کہا کہ اپنے یہاں کے ذمہ دار لوگوں کو لے کر آنا جو تمہیں جانتے ہوں۔ میں 2-4 روز کی کوشش سے 2 مسلمانوں کو لے کر گیا تو وہ کہنے لگے شناختی کارڈ لاؤ۔ میں نے کہا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا، بار بار کیوں پریشان کرتے ہیں؟ وہ ناراض ہو گئے اور بولے بات کرنے کی تمیز نہیں۔ میں نے کہا تمہیں تمیز نہیں، مجھے تو ہے، اور میں چلا آیا۔ اس کے بعد ایک صاحب نے دہلی کی فتح پوری مسجد جانے کو کہا۔ میں وہاں پہنچا تو مفتی صاحب نے کہا کہ مسلمان ہونے کے بعد تمہارا نکاح ختم ہو جائے گا، تمہیں اپنی بیوی چھوڑنی پڑے گی۔ میں نے کہا کہ وہ 25 سال سے میرے ساتھ رہ رہی ہے، ایسی بھلی عورت ہے کہ آج تک مجھے اس سے شکایت نہیں ہوئی، میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ پھر تمہیں کلمہ نہیں پڑھوایا جا سکتا اور نہ تم مسلمان ہو سکتے ہو۔ وہاں سے مایوس ہو کر میں نے تلاش جاری رکھی۔ ایک صاحب نے مجھے ایک مزار پر بھیج دیا۔ وہاں ایک میاں جی، لمبے بال، ڈھیر ساری ملائیں گلے میں ڈالے، ہرے رنگ کا لمبا کرتا اور بہت اونچی ٹوپی پہنے ہوئے ملے۔ میں ایک جاننے والے کو وہاں لے کر گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کلمہ پڑھواتا ہوں، میرے قریب بیٹھو۔ گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر ادب سے بٹھایا۔ اپنے دانے ہاتھ میں میرا بایاں انگوٹھا اور بائیں ہاتھ میں دایاں انگوٹھا لے لیا اور بولے مرید ہونے کی نیت کرو اور میرے پیروں پر ادب سے نگاہ رکھو۔ مجھے بچپن کے کھیل کا دھیان آ گیا۔ ہم بچے ایک دوسرے کو اسی طرح کرتے تھے۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ گھبرا کے ہنس رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے بچپن کا ایک کھیل یاد آ گیا ہے، اگر بچوں کی طرح آپ کو بھی سر کے اوپر گھما کر پھینک دوں تو انہوں نے پھر دھمکایا، نہ جانے کیا کیا کہلوایا، قادریہ، غوثیہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر بولے میرے پاؤں کے بیچ سر رکھو۔
میں نے منع کیا تو دھمکا کر بولے کہ مرید ہو کر بات نہیں مانتا۔ میں نے سر ٹیکا اور جلدی سے اٹھا لیا۔ وہ دوبارہ بولے، ادب سے قدموں میں سر رکھو اور یہ سوچو کہ مجھ میں خدا کا نور ہے، جس طرح خدا کو سجدہ کرتے ہیں اسی طرح کرو۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھ چکا تھا۔ میں نے اس نالائق سے کہا کہ اگر میں تجھے اٹھا کر دے ماروں تو خدا تو میں ہوں گا، اس لیے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ میں نے 2-4 گالیاں دی اور چلا آیا۔ مجھے مسلمان ہونے کی بے چینی تھی اور موت کا کھٹکا تھا۔ میں نے ایک ملا جی سے ذکر کیا، وہ مجھے قاضی جی کے ہاں لے گئے۔ قاضی جی نے کہا کہ مسلمان تو ہم تمہیں کر لیں گے مگر 2000 روپے فیس ہوگی۔ میں نے کہا مجھے مسلمانوں کا اسلام نہیں چاہیے، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مسلمان کرنے کے لیے پیسے لیے ہوں تو آپ بھی لے لیں۔ جب انہوں نے کبھی ایک پیسہ نہیں لیا تو آپ کیسے پیسے لیتے ہیں؟ 2000 کی بات بڑی نہیں تھی مگر مجھے وشواس نہیں ہوا۔ میں وہاں سے بھی واپس آ گیا۔ اگلے روز ایک مسجد کے سامنے سے جا رہا تھا تو ذرا صاف ستھرے کپڑوں میں ایک مولوی صاحب مسجد کی طرف جاتے دکھائی دیے۔ بعد میں ان سے تعارف ہوا۔ ان کا نام مولوی عبدالسمیع قاسمی تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے۔ پہلے تو وہ ٹھٹکے، بعد میں وہ تیار ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ اسلام کے بارے میں نے 50 سے زیادہ کتابیں پڑھی ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کو گئے تو ان کے ساتھ 1.25 لاکھ ساتھی تھے۔ آپ نے سب کو اکٹھا کر کے ان سے سوال کیا کہ میں نے اسلام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا کہ پہنچا دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جو یہاں سے غائب ہیں، یہاں موجود نہیں ہیں، یہ اسلام تمہیں ان تک پہنچانا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جن مسلمانوں تک اسلام پہنچ چکا ہے وہ دوسرے انسانوں تک اسلام پہنچائیں۔ مولوی قاسمی نے کہا کہ ہاں ضرور پہنچانا چاہیے۔ میں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ مجھے ایسے 2-4 لوگوں سے ملوائیں جو دین کو دوسروں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہوں۔ مولوی صاحب بولے ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کام تو سارے مسلمانوں کو کرنا چاہیے مگر مجھے ایک مسلمان بھی نہیں ملا۔ میں خود اسلام لانا چاہتا ہوں۔ 4 بڑے مولویوں نے مجھے دھکے دیے۔ مولوی قاسمی نے کہا کہ میں آپ کو ایک صاحب کا پتہ بتاتا ہوں، آپ ضلع مظفر نگر یوپی چلے جاؤ۔ میں نے ان کا پورا پتہ اور دیگر ساری معلومات لیں۔ ان دنوں میں چند بڑے اور مخصوص لوگوں کے پاس موبائل ہوا کرتے تھے اور اکثر گھروں میں PTCL کا بھی نظام موجود تھا اور چھوٹے قصبوں اور چھوٹے شہروں میں PCO کی سہولت موجود ہوتی تھی۔ میں نے ان کا نمبر لینا چاہا تو انہوں نے کہا کہ فون نمبر معلوم کر کے دیتا ہوں۔ ناگلوئی دہلی کے کسی مولوی صاحب کو انہوں نے فون کیا اور مولوی محمد کلیم صدیق صاحب کا فون نمبر انہوں نے ملایا۔ مولوی صاحب دلی سے پھلک جا رہے تھے۔ مولوی قاسمی نے کہا کہ ہمارے ایک چودھری صاحب اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ان کو آج شام تک پھلک بھیج دیں۔ میں نے کہا فون پر مجھ سے بات کروا دو۔ انہوں نے مجھے فون دے دیا۔ میں نے بات کی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ آپ جب بھی آئیں ہمارے مہمان بلکہ معزز مہمان ہوں گے۔ میں خدمت کے لیے ہر سمے حاضر ہوں۔ میں نے کہا بہت بہت شکریہ۔ مجھے بڑا عجیب لگا، ایک آدمی 100-150 کلومیٹر دور ایسا سواگت کر رہا ہے۔ مجھے تو ایک منٹ گزرتا مشکل ہو رہا تھا۔ میں اسی روز 27 ستمبر 2004 کے دن سورج چھپنے تک پھلک پہنچ گیا۔ مولوی صاحب نماز پڑھنے گئے تھے۔ میں بیٹھک میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب آئے تو میں نے ملاقات کی۔ مولوی صاحب بہت خوشی سے ملے۔ ان کے یہاں باہر کے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے جو مکان کے اوپر والے کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں مولوی صاحب نے مجھے بھی وہیں بلا لیا۔ مجھ سے پیار سے سوال کیا کہ میرے لیے سیوا۔ میں نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بہت مبارک ہو۔ جو سانس اندر چلا گیا اس کے باہر آنے کا اطمینان نہیں، اور جو باہر گیا اس کے اندر جانے کا بھروسہ نہیں۔ اصل میں تو ایمان دل کے وشواس یعنی یقین کا نام ہے۔ آپ نے ارادہ کر لیا، دل سے طے کر لیا کہ مجھے مسلمان ہونا ہے تو یہ کافی ہے۔ مگر اس سنسار میں ہم لوگ دل کے حال کو جان نہیں سکتے، اس لیے زبان سے بھی کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ آپ جلدی سے 2 لائن کو کلمہ کہتے ہیں، پڑھ لیجئے۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک بات پہلے بتائیے کہ مسلمان ہو کر مجھے بیوی کو چھوڑنا پڑے گا؟ مولوی صاحب نے کہا صاحب آپ کیسے مسلمان ہوں گے جو آپ اپنے جیون ساتھی شریک حیات کو چھوڑیں گے؟ آپ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں،
اگر آپ سچے دل سے مسلمان ہیں تو آپ کو اپنی بیوی کو بھی جنت میں لے جانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ چلو یہ اچھے آدمی ملے ہیں۔ مولوی صاحب نے مجھے کلمہ پڑھایا، ہندی میں مطلب کہلوایا اور بتایا کہ 3 باتوں کا آپ کو خیال کرنا ہے۔ ایک یہ کہ ایمان اس مالک کے لیے قبول کیا ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، لوگ مجھے نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، مگر میرا مالک جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں، اور اسلام وہ ہے جو دلوں کے بھید جاننے والے کو قبول ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ایمان کی ضرورت ہے، اور وہ آدمی جو ایک مالک کو چھوڑ کر دوسرے کے آگے جھکے کتے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے، کیونکہ کتا بھی پیاسا اپنے مالک کے در پر پڑا رہتا ہے۔ وہ آدمی کتے سے بھی بدتر ہے جو در در جھکے، مگر اصل ایمان کی ضرورت موت کے بعد پڑے گی۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے تو موت تک اس ایمان کو بچا کر لے جانا ہے۔ تیسری سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یہ ایمان ہماری آپ کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس ہر اس انسان کی امانت ہے جس تک ہم اسے پہنچا سکتے ہیں۔ اب اگر مالک نے ہمیں راستہ دکھا دیا ہے تو ہمیں سارے خاندان دوستوں تک اس سچائی کو پہنچانے کی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ سچ کہتے ہیں، میں اصل میں خوف اور لالچ سے مسلمان ہو رہا ہوں۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ دوزخ کا کھٹکا اور جنت کی کنجی، کتابوں میں نے جو کچھ پڑھا فلم کی طرح میرے دل و دماغ میں گھومتا رہتا ہے۔ مجھے خیال ہوتا ہے کہ تو نے اتنے ظلم کیے ہیں، موت کے بعد کیا ہوگا؟ اب میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ اسلام میں مالک نے جن کاموں سے روکا ہے پوری جان لگا کر ان کاموں سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ میرے مالک کے سامنے جانے کا میرا منہ ہو جائے۔ میں نے مولوی صاحب کو بتایا کہ یہ بھی اچھا ہوا کہ میں نے اسلام کو پڑھ کر مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا، مسلمانوں کو دیکھ کر نہیں۔ آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر کون مسلمان ہو سکتا ہے؟ میرے چاروں طرف بہت سے مسلمان رہتے ہیں۔ ہمارا ایک کرایہ دار ہے جس کا نام سید غلام حیدر ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا۔ میں نے اسے ایک بار کہا کہ تم ہر مہینے میرے ماں باپ کو کرایہ دیتے ہو، اگر تم ان سے مسلمان ہونے کو کہو تو کیا خبر وہ مسلمان ہو جائے۔ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو پورا خاندان مسلمان ہو جائے گا۔ وہ بولے تمہارے بابا علاقے کے پردھان ہیں، اگر میں نے ان سے کہہ دیا تو وہ ہمارا جینا مشکل کر دیں گے۔ میں نے کہا تم اللہ سے نہیں ڈرتے، میرے بابا سے ڈرتے ہو، اس لیے کعبے کا فوٹو ہٹا کر میرے بابا کا فوٹو لگاؤ، روزانہ اس کے نام کا جاب کر کے میرے بابا کو ڈنڈوت کرو، ان کے سامنے سر جھکاؤ۔ میرے بابا نے کسی دن دیکھ لیا تو وہ تمہارا کرایہ معاف کر دیں گے، تمہارے مزے آ جائیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ تم اپنے آپ کو سید بتاتے ہو، اللہ کے ہاں تمہیں بھی جانا ہے۔ میں مالک کے سامنے ہی لٹھ ماروں گا کہ انہوں نے سید ہو کر ایک دن بھی ہمارے ایمان لانے کو نہیں کہا۔ میں نے مولوی صاحب کو اپنی روداد سنائی اور 4 بڑے مولویوں کے پاس سے واپس آنے کی بات بھی سنائی۔ مولوی صاحب نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا اور مجھے تسلی دی کہ میرے 2 لڑکے اور 2 لڑکی ہیں۔ بڑی لڑکی کی شادی میں نے کر دی ہے۔ ہمارا سماج اصل میں پٹھانوں سے بہت ملتا جلتا ہے، بہت شرم و حیا ہے۔ مردوں کا باہر رہنا اور عورتوں کا گھر رہنا یہ ہمارے یہاں کا دستور ہے۔ میں اپنی ماں کے سامنے اپنی بیوی سے آج تک بات نہیں کر سکتا۔ ماں بیٹی ہوگی تو میں اس کو ہی بتاؤں گا۔ وہ کبھی کہتی بھی ہے کہ یہ تیری 5 ہاتھ کی بیوی ہے، تو اس سے کیوں نہیں کہتا؟ میں کہتا ہوں ماں جب تو مر جائے گی نا تب اس سے کہوں گا۔ ہمارے یہاں ابھی تک لڑکی کو پڑھانے کا رواج نہیں ہے۔ پورے خاندان میں نے بغاوت کر کے لڑکی کو پڑھایا، ہائی اسکول پاس کیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ ابو جی مجھے 2000 روپے چاہیے۔ کہا بیٹی 2000 کیا کرو گی؟ اس نے کہا کہ 1000 کا موبائل مل رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ موبائل کا کیا کرو گی؟ اس نے کہا کہ بات کیا کروں گی۔ میں نے پوچھا اور 1000 کا کیا کرو گی؟ اس نے کہا کہ جینز لاؤں گی۔ میں نے اسے کہا کہ 2000 کی جگہ 5000 دوں گا، مگر 15 دن کے بعد میں نے لڑکے والوں کو بلوایا جہاں اس کا رشتہ طے کر رکھا تھا اور کہا کہ 8 دن میں پھیرے پھروا لو تو لڑکی تمہاری، ورنہ میں کسی دوسری جگہ شادی کر دوں گا۔ وہ تیار ہو گئے۔ بابا سے کہہ کر پنڈت بلوایا۔ میں نے لڑکی کو 2500 روپے دیے اور کہا کہ آدھے تو یہ لو اور آدھے اس دن دوں گا جس روز گود میں بٹھا کر رخصت کرنے کے لیے تجھے گاڑی میں بٹھاؤں گا۔ آج ہائی اسکول کر کے موبائل اور جینز مانگ رہی ہے، اگر انٹر کر لیا تو کسی ایرے غیرے کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے آئے گی کہ ابو جی یہ تمہارا داماد ہے۔
میں نے عہد کر دیا کہ لڑکی کو 5ویں سے آگے ہرگز نہیں پڑھانا ہے۔ یہ بات میں نے مولوی صاحب سے بھی کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سوچ ٹھیک نہیں، اب تم مسلمان ہو گئے ہو، تم کو اسلام کی ہر بات ماننا ہوگی۔ اسلام نے تعلیم حاصل کرنے کو فرض کہا ہے اور لڑکا لڑکی دونوں کو پڑھانا ضروری ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اسلامی ماحول اور تربیت میں تعلیم ہونی چاہیے۔ میں نے وعدہ کر لیا، اب میرا پکا ارادہ ہے کہ اپنے تینوں بچوں کو اسلامی تعلیم کی جو سب سے بڑی ڈگری ہوگی اس تک پڑھاؤں گا۔ آگے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ اب میں نے بالکل اسلامی اصولوں پر زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں شراب کا بہت عادی تھا جب میں ہندو تھا، اور لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے بہت پلائی، مگر خود نہیں پی۔ مگر جب سے میں نے کلمہ پڑھا، اب زندگی بھر نہ پینی ہے اور نہ پلانی ہے، اور نہ پینے والوں کے پاس بیٹھنا ہے۔ اب تو مجھے شراب کا خیال بھی نہیں آتا، اور مالک کا کرم ہے کہ کسی دوست نے بھی میرے سامنے نہیں پی، حالانکہ کسی کو معلوم بھی نہیں کہ میں نے شراب چھوڑ دی ہے یا اسلام قبول کر لیا ہے۔ میری بیوی میری ماں کی طرح بہت کٹر مذہبی ہے۔ جب مولوی صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانا ہے، تو میں نے بتایا کہ وہ تو بہت کٹر ہندو ہے، جس روز گوشت کھا کر آتا ہوں گھر میں گھسنا مشکل کر دیتی ہے، نہ جانے اس کو کیسے خوشبو آ جاتی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ کٹر ہندو ہی سچی مسلمان ہوتی ہے۔ انسان اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے ہی دھرم کی پابندی کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھا دیں کہ یہ راستہ غلط ہے اور سچا راستہ اسلام ہے، تو اسلام پر بھی وہ بہت سختی سے عمل کرے گی۔ میں نے پھلک میں مولوی صاحب کے بھانجے کے موبائل سے اس کو بتا دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو وہ بہت ناراض ہوئی۔ میں نے یہ کہہ کر بات بند کر دی کہ میں دوسرے کے موبائل سے فون کر رہا ہوں۔ اگلے روز صبح میرے مقدمے کی تاریخ تھی، مجھے صبح وکیل سے بھی ملنا تھا، اس لیے رات کو مولوی صاحب نے اپنی گاڑی سے کھتولی پہنچا دیا۔ رات کو 12:45 پر گھر پہنچا۔ مہارانی جی غصے میں بھری بیٹھی تھی، دھکے دینے لگی، بار بار گالیاں دی، 25 سال کا ادب بھول گئی۔ کہنے لگی کہ تو دھرم مذہب برباد کر کے آیا ہے، میرا کیا لگتا ہے، بھاگ جا۔ نہ جانے کیا کیا کہا۔ صبح تک لڑائی ہوتی رہی۔ مولوی صاحب نے بیوی کو دعوت دینے کے لیے آخری ہتھیار کے طور پر ایک پوائنٹ بتا دیا تھا۔ صبح ہونے کو ہوئی تو اس ڈر سے کہ دن نکل آیا تو یہ سب کو بتا دے گی، اس لیے میں نے آخری تیر کے طور پر استعمال کیا۔ میں نے کہا کہ تو اصلی ہندو ہے یا نقلی؟ اس نے کہا کہ اصلی ہوں، بالکل اصلی۔ میں نے کہا اگر اصلی ہندو ہے اور میں اسلام کی چتا میں جل رہا ہوں تو تجھے بھی میرے ساتھ ستی ہو جانا چاہیے۔ تیر نشانے پر لگ گیا۔ وہ چپ ہو گئی، کافی دیر تک ہچکیوں سے روتی رہی۔ میں اس کے قریب گیا، پیار کیا اور دکھ سکھ اور جیون مرن، زندگی اور موت میں ساتھ دینے کے وعدوں کی دہائی دے کر مسلمان ہونے کے لیے کہا۔ وہ تیار ہو گئی، ٹوٹا پھوٹا کلمہ پڑھوایا اور صبح فجر کی نماز ہم دونوں نے ساتھ پڑھی۔ بیوی کے مسلمان ہونے کی اپنے مسلمان ہونے سے زیادہ خوشی ہوئی۔ مجھے مولوی صاحب کی ہر بات سچی لگنے لگی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بیوی کو چھوڑنے کی بات کا کیا مطلب، اس کو تو جنت میں ساتھ لے جانا ہے۔